यार मोहम्मद अंसारी एक लंबे अरसे के बाद आपके दरमियान रूबरू हुआ हूँ लाइव सेशन के दरमियान। और आज के इस खास पेशकश में हम आपके दरमियान उर्दू ज़ुबान व अदब के मुतालिक बहुत सारी बातें रखने वाले हैं। तो मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश होगी कि जल्दी से आप इस लाइव सेशन से जुड़ जाइए और इसमें आप अपने जो भी तासुरात, अपने सवाल और जवाब भी हमसे साझा कर सकते हैं। हम जल्दी से थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं कि जो हमारे अहबाब इस लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त के बाद हम आपके दरमियान रूबरू हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम आने वाले वक्त में भी आपके दरमियान लाइव होते रहेंगे। आप हमारी इस वीडियो लाइव सेशन को, जिसको आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आप इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा हमारे दूसरे साथियों तक, अहबाब तक, ताकि वो हमारे लाइव सेशन से जुड़ जाएं। आज के इस लाइव सेशन में हम बहुत सारे सवालों के दरमियान आपके बीच हाजिर हैं। इस उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से अभी मौजूदा हालात जो हैं, जैसा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन को भी देख पा चुके होंगे कि किस तरीके से लाइव सेशन के दरमियान मैंने इन सब चीज़ों पे बात की है। जल्दी से अपने अहबाब से, अपने दोस्तों से गुजारिश होगी कि लाइव सेशन से जुड़ें और जो भी आपके सवाल है वो कमेंट के ज़रिए से आप तक हमें ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि हम उनसे तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करें और जो भी दुश्वारियां मौजूदा दौर में उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से हैं, उसको हम सभी एक राय दहानी पेश करें और कोशिश करें कि आने वाले वक्त में उर्दू ज़ुबान को की बेहतरी के लिए हम हमेशा कोशा रहेंगे और अपनी एकजहती का सबूत देते रहेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, जल्दी से आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ें। आज के इस लाइव सेशन बिलखुसूस, जैसा कि मैंने आपको आगाह किया, बताया कि इस लाइव सेशन में हम उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से तमाम तर चीज़ों पे बात करने वाले हैं। एक लंबे वक्त तक आपके दरमियान हम लाइव सेशन के दरमियान और ख़ास तौर पे वीडियोस जो आप देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं और सराहते हैं, उसके दरमियान हम आपके बीच नहीं रह पाए, जिसके लिए माजरत ख्वाह हैं। अब आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आपके दरमियान रहें और तमाम तर अलग अलग मुख्तलिफ टॉपिक्स पे भी आपके दरमियान राय दहानी पेश करते रहें। तो जल्दी से इस लाइव सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा दूसरे अहबाब तक। और आप सभी का खैर मकदम स्वागत, मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब लाइव अंसारी सर ऑनलाइन अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस का जो यूट्यूब आप चैनल देख पा रहे हैं। साथ ही यार मोहम्मद अंसारी के नाम से फेसबुक पे भी आप इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस लाइव के दरमियान हम जिन जिन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, आइए पहले उससे आपको आगाह करा दें, बता दें, इत्तला दे दें। उर्दू ज़ुबान व अदब से तारुफ, जैसा कि बिलखुसूस बारहा इन तमाम चीज़ों पे जो भी दानिश्वर तबका है, पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल तबका है, वो तमाम तर चीज़ों पे बातचीत होती रहती है। लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसी बातें जो मौजूदा दौर में पेश आ रही हैं, दुश्वारियों को भी मद्देनज़र रखा जाए। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान की तरक्की में दीगर ज़ुबानों व औलियाए कराम व सूफियाए इज़ाम की जो मर्तबा है, जो उनके मकाम हासिल है और उनके ज़रिए से उर्दू ज़ुबान को जो मकबूलियत हासिल हुई, उसके हवाले से भी चंद बातें आपके दरमियान रखेंगे। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुस्लिम शुअरा, अदबा और मुसन्नफ़ीन के हवाले से भी बातचीत होगी कि उन्होंने उर्दू की खिदमत अंजाम देने में अपनी ज़िंदगी का वो मामूल मुरतब किया और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उर्दू ज़ुबान की तरक्की व उसकी बका के लिए क़ुरबान कर दिया। इसके अलावा मौजूदा दौर में उर्दू ज़ुबान और उसके मराहिल किस तरीके से तय किए जा रहे हैं, हम कौन कौन सी दुश्वारियों से दो चार हो रहे हैं उर्दू की तरक्की के हवाले से, उन बातों पे गौर करेंगे। इसके अलावा किताबों से दूरी, मगर ऑनलाइन ज़रिए से भी हमारी तालीम व तरबियत आगे बढ़ रही है। पुराने जो हमारे दस्तूर रहे हैं वो एक किताबी नस्म के हवाले से रहे हैं, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता ये दस्तूर जो है, एक ढांचा, वो ख़त्म होने को है, आखिरी पड़ाव पे हैं, आखिरी सांसें ले रही है और अब रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ऑनलाइन का क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। इस दौर में क्या है और कौन सी वेबसाइट हमारे लिए मुफीद होगी उर्दू ज़ुबान के लिए, बिलखुसूस उसके हवाले से बात करेंगे। और दौर हाजिर में उर्दू हुकूमत बिहार की जानिब से मुनक्किद होने वाले यह एक रोज़ा उर्दू सेमिनार व मुशायरे की बदौलत उर्दू ज़ुबान क्या परवान चढ़ पाएगी।
اس کے بعد بہار میں اردو زبان سے متعلق تمام ملازمین و اساتذہ کرام کی جواب دہی کیا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی جواب دہی طے کریں گے۔ اس کے علاوہ اردو ڈائریکٹریٹ حکومت بہار کی جانب سے اردو کی ترقی کے لیے منصوبے کار کیا بنائے جا رہے ہیں، اور جو ہندوستان ہی نہیں، بہار ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں مختلف جو تنظیمیں رواں دواں ہیں اردو کے نام سے، ان کا کیا رول ہے، ان کا رول ماڈل ہمارے سماج میں کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جیسا کہ ہمارے ناظرین بخوبی طور پہ اس چیز کو سمجھ پائیں۔ اب میں جلدی سے آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے لائیو سیشن کے لنک کو شیئر کر دیجیے گا۔ ایک لمبے وقت کے بعد آپ کے درمیان روبرو ہوا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ کچھ خاص باتیں آپ کے درمیان رکھی جائیں گی۔ چلیے ایک کے بعد دیگرے ان تمام چیزوں کو، پوائنٹ کو ہم آپ کے نظریے رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی آخر میں ایک مولانا الطاف حسین حالی کی وہ نظم بھی آپ کے درمیان پیش کریں گے، جس کا عنوان ہے کہنا بڑوں کا مانو۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے، آپ اسے سماعت کریں گے یقینی طور پہ۔ تو آئیے اردو زبان و ادب کی تعارف پہلے، جیسا کہ بارہا ہم جب اردو زبان و ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، ادھین یا اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی تاریخ، اس کی شروعاتی دور کے بارے میں معلوم ہو جاتی ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے، حالانکہ یہ جدید دور میں اسے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف ایک دو سو سالوں میں یہ اردو زبان پوری طریقے سے ترقی پذیر ہوئی اور ہندوستان میں رواں ہو گئی، بلکہ اس کے شروعاتی عنصر کی معلومات کرتے ہیں، جب اس کی پڑتال کرتے ہیں تو یہ دیگر زبانوں یعنی کہ عربی کے آمد کے بعد جو فارسی میں تبدیلیاں ہوئی، اس کے بعد ہندوستان کے مختلف زبانوں کے ملنے کے بعد اور دیگر زبانوں کے میل جول سے جو بنیاد اردو کی پڑی ہے، یہ اردو اسی کی پیاناز ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو کی تخلیق میں دیگر زبانوں کا اہم رول ہے، جیسا کہ ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ اردو کی تخلیق، اردو کی بناوٹ میں ہندی، سنسکرت، فارسی، عربی اور دیگر زبانیں رچی بسی ہیں۔ ہم بول چال کی زبان میں بارہا ایسے کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ الفاظ، یہ شبد کی بناوٹ یا اتپتی کن شبدوں یا بھاشاؤں سے لی گئی ہے۔ تو یہ اردو زبان بڑی ہی قدیم ہے اور جدید دور میں اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ مولوی عبدالحق ایک بار اپنی اردو زبان کی ترقی کے حوالے سے بولتے ہیں کہ یہ زبان ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی ننھا سا بیج، کوپل، ایک زمین کے اندر سے اپنی راہ ہموار کرتا ہے اور چھوٹے سے کوپل نکلتے ہیں، چھوٹی سی پتیاں نکلتی ہیں، جسے اگر ہاتھوں سے مسل دیا جائے تو شاید اس کی بنیاد وہیں پہ ختم ہو جائے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ چھوٹا سا کوپل رفتہ رفتہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ زبان بھی پرواز کرتی گئی، بڑھتی گئی، پھلتی پھولتی گئی، اور آج کے دور میں جو زبان ہم بول چال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے نصاب میں اردو زبان کی شامل ہے، وہ بہت ہی تبدیل ہو کر ہمارے درمیان ہے۔ اگر آپ پچھلے روایتوں کا مطالعہ کریے گا تو آپ پائیں گے کہ اردو زبان کی ترقی اور ترقی اور اس کی جو بول چال کی زبان تھی یا جو استعمال ہونے والے تحریری شکل تھے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ہم کہنے کو تو اردو زبان بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا جائے تو ہم اردو زبان نہیں بلکہ دیگر زبانوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم اردو زبانوں کے بول چال کی بات کریں تو ہم ہندی اور دیگر الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں بجائے کہ اردو کے۔ اب آئیے اسی ضمن میں بات کرتے چلیں کہ اردو زبان کی ترقی میں صوفیاء کرام، ہندوستان کی تاریخ میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہندوستان سلطان الہند کہے جاتے ہیں، ان کے آمد کے بعد ہندوستان میں صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا سلسلہ رواں دواں رہا۔ ایک کے بعد دیگرے انیکوں صوفیاء کرام اس ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اپنی بات کو، اپنی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک زبان کا ہونا لازمی عنصر ہوتا ہے، لہذا جو زبان ترک، عرب اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ صوفیاء کرام کی مقبول ترین رہی ہے، وہ کوئی اور زبان نہیں بلکہ اردو زبان ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کی چاشنی رفتہ رفتہ دور کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہی، لیکن اس کا حسن دوبالا ہوتا رہا۔ تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام یعنی جو دور گزرا ہے پچھلے دور کے مقابلے میں، وہ اردو دور کی ترقی میں صوفیاء کرام اولیاء کامل کا بھی بہت زیادہ رول رہا ہے۔ آئیے اب کچھ ایسے بھی شعراء کی ایک فہرست تلاش کرتے ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی اردو کی ترقی میں انہوں نے راہ ہموار کیا، جن میں سب سے پہلے شعراء کی فہرست میں نام آتا ہے فراق گورکھپوری کا، تلک چند محروم ہے، دیا شنکر نسیم کا نام آتا ہے، پنڈت برج نارائن چکبست ہیں، اور اس میں اس کے بعد انیکوں ایسے نام ہیں جو اردو دنیا میں ہمیشہ یاد کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ادبا اور مصنفین بھی اردو ادب میں اپنی قسمت آزمائی کی، اور ڈاکٹر دیا شنکر نسیم اور مختلف کرشن چند آزاد وغیرہ نے بھی اردو کی ترقی و تجوید میں اپنی تمام تر حکمت عملی آزمائی۔ موجودہ دور میں اردو زبان اور اس کے مراحل۔ موجودہ دور میں اردو کا ہم بارہا جب کوئی پروگرام کے متعلق یا پھر کسی سیمینار وغیرہ میں سنتے اور پڑھتے ہیں یا اس کا دیکھتے ہیں، تو بارہا جو مفسرین ہیں اور مفکرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اردو کا دنوں دن زوال ہوتے جا رہا ہے، یعنی اردو کی جو ترقی ہم ممکن کر پا رہے تھے کہ جس طریقے سے آبادی کے لحاظ سے بڑھتے ہوئے آبادی اور آنے والے دور میں نئے نئے ٹیکنالوجیز استعمال ہونے کے باوجود بھی ہم اردو کی زبوں حالی پستی کو روک نہیں پا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صرف اردو ایک نام کی زبان بن کے رہتی جا رہی ہے، اور اس کا زوال دھیرے دھیرے زوال ہوتے جا رہا ہے۔ اور کتابوں کے دور کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک دور تھا جب کتابوں سے یقینی طور پہ بہت زیادہ دلچسپی رکھی جاتی تھی۔ کتابیں دراصل معلومات کا ذخیرہ اور خزانہ ہوا کرتی تھی۔ عام طور پہ ہم سمجھتے تھے کہ جن کے پاس زیادہ کتابیں ہیں ان کے پاس علم کی دولت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ وقت کے اعتبار سے کتابوں کے استعمال سے لوگ گریز کرتے گئے، اور ایک دور آیا جب کتابوں کے بجائے اب موجودہ دور میں ہم انٹرنیٹ یعنی سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کر چکے ہیں۔ یہ دراصل ممکن بھی ہے چونکہ وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو اپنے آپ میں بھی بدلاؤ کرنے مناسب ہے۔ اب اس بدلتے دور میں ہمیں کچھ جو بہت سارے ایسے ویب سائٹ ہیں جن کے ذریعے سے آپ مختلف کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو کتابیں ہمارے آس پاس یا ہمارے ماحول میں دستیاب نہیں ہیں، ہمارے مارکیٹ میں اپلبدھ نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ یقینی طور پہ ایک ویب سائٹ بہت ہی خوبصورت اچھا ہے، جن میں آپ جس بھی لٹریچر کا اور جس شاعر یا مصنفین کی کتابیں تلاش کرنا چاہیں گے وہ سب دستیاب ہے۔ ریختہ.com یہ ایک ویب سائٹ ہے جو بڑا ہی بہترین ہے، اور اس کو بہت سارے جو فکر مند طبقہ ہے، انٹلیکچوئل طبقہ ہے ہندوستان کے، انہوں نے اردو زبانوں کی ترقی کے لیے اس ریختہ.com کو بنیاد ڈالی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو آگاہ ہے، معلوم بھی ہونی چاہیے کہ اردو زبان کو ایک وقت میں ریختہ، لشکر اور ہندوی کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ایک کے بعد دیگر ان تمام پوائنٹ کو ہم کور کرتے چلیں، اور موجودہ دور میں جو دشواریاں پیش آ رہی ہے ایز اے معلم کے طور پہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کس طریقے سے راہ ہموار کرنی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس طریقے سے آنے والے وقت میں دیگر ٹاپکس پہ بھی ہم لائیو سیشن آپ کے درمیان لے کے آتے رہیں گے۔ آپ سے مؤدبانہ اپیل ہوگی کہ اس لائیو سیشن کو یا تو آپ اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا ہمارے یوٹیوب چینل پہ، تو آپ اس لنک کو شیئر کر دیجیے گا دوسرے احباب تک، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا، ساتھ ہی فیس بک پہ ہمیں فالو بھی کریں گے۔ اب بہار میں اردو زبان سے متعلق جو ملازمین یا اساتذہ کرام ہیں ان کی جواب دہی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی جواب دہی طے کروں تو میرا کام یہ ہے، میرا نظام یہ ہونا چاہیے کہ جس عہدے پہ میں فائز ہوں اردو کی ترقی کے نام سے، اس میں دلچسپی کے ساتھ اس کو آگے کی طرف لے جاؤں، رواں دواں کروں، اور میری کوشش بھی رہتی ہے کہ جو بھی طلبہ و طالبات ہم سے منسلک ہیں، ہمارے اسکول سے متعلق ہیں، ان کو اردو کی ترقی کے لیے ہم اپنی راہ ہموار کرتے رہیں۔ جو بھی دشواریاں روزمرہ کے طور پہ ان کے سامنے آتی ہیں
ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان تمام روزمرہ میں آنے والی دشواریوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب کچھ اور بھی سوال ہیں جس کے ذریعے سے ہم کچھ اور بھی باتیں کریں گے۔ اردو ڈائریکٹریٹ کی جانب سے جو اردو سیمینار و مشاعرہ جو منعقد کیا جاتا ہے ہر سال، عموماً اب سال میں کئی بار یعنی 2 بار بھی ہو جاتا ہے، تو موجودہ دور میں اس کی کیا بینیفٹس ہیں آپ کو واضح کرتے چلیں، بخوبی طور پہ آپ بھی اسے آگاہ ہوں گے کہ صرف ایک دن کے اردو سیمینار یا مشاعرہ ہونے سے اردو کی ترقی ممکن نہیں ہے، یہ لازمی عنصر ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ راہ عملی تیار کیا جائے، ایک بہتر معمول تیار کیا جائے۔ ہونا یہ چاہیے اردو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کہ مثال کے طور پہ میں اپنی بات بتاؤں کہ پچھلے 9-10 سالوں میں اردو کی طرف سے ایسی کوئی بھی ٹریننگ، ایسی کوئی بھی موڈیول نہیں بتایا گیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے طلبہ و طالبات میں اردو زبان کی دلچسپی کو بہت نمایاں طور پہ پیش کر پائیں گے۔ جو پچھلا روا ڈھرا ہم نے استعمال کیا، ہم نے کوشش کی اور اپنے خود سے اس کا مطالعہ کر کے بچوں کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے، وہ ہماری خود کی ذاتی طور پہ کوشش رہی ہے۔ کتابیں مل جانا یہ بڑی قابل ذکر بات نہیں ہے، اور بارہا کئی طلبہ و طالبات کو یہ دشواری بھی ہوتی ہے کہ بہار سرکار کی، حکومت بہار کی جانب سے جو کتاب مفت طور پہ کتابیں دی جاتی ہیں وہ دستیاب بھی نہیں ہو پاتی ہیں۔ بارہا یہ بھی مشکلات سامنے درپیش ہوتی ہیں کہ سوال و جواب کا جو پرچہ ہے وہ بھی نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہ تمام تر دشواریاں ہیں جس کے بنا پہ ہم اردو ڈائریکٹریٹ بھی حکومت بہار کی جانب سے یہ التماس کرتے ہیں، گزارش کریں گے کہ ان چیزوں پہ کام کریں، بجائے کہ ایک روزہ اردو سیمینار یا مشاعرہ کے، چونکہ ایک روز میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی زبان کی ترقی کے لیے آپ راہ ہموار کر دیں۔ اس کے لیے بہتر کارآمد اور راہ عملی تیار کرنی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ اردو ڈائریکٹریٹ یا اردو سیل جو ہر ضلع میں عموماً عام طور پہ رواں دواں ہیں اور بلاک لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں، بہت سارے حکومت بہار یعنی نتیش کمار کے ذریعے سے اردو ٹرانسلیٹر کی تقرری بھی کی گئی ہے، بحالی ہوئی ہے، تو یہ تمام کی جواب دہی اور ہم سب کی جواب دہی بھی ہے کہ ان سب کے وجہ مل جل کر ایک یہ راہ ہموار کی جائے کہ ہفتے میں یا مہینے میں کوئی ایسا شیڈیول تیار کیا جائے اردو ڈائریکٹریٹ کی جانب سے، تاکہ یا بہار انجمن اردو ترقی بہار جو ایک ادارہ ہے اردو کی ترقی میں وہ کوشاں ہیں، رواں دواں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں۔ NCPUL نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، یہ ایک پورا سینٹرل لیول کا ایک ڈھانچہ ہے جس میں پورے ہندوستان میں اردو کی ترقی اور دیگر سرٹیفکیٹ کورس بھی شائع کیے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اردو کی ترقی ممکن ہو پاتی ہے، لیکن ایسے بہت ساری دشواریاں ہیں۔ یہ جو بھی سیمینار منعقد کرتے ہیں، جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، وہ گراؤنڈ لیول پہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کہنے کو تو اس کی سرکاری طور پہ اس کو ہم دفاتر کے اعتبار سے منا لیتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں اردو کی ترقی کے حوالے سے بہت سارے گیپ، بہت ساری دشواریاں یوں ہی آج بھی موجود ہیں۔ اس کا یہ ایک طریقہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایک معلم ہوں، ٹیچر ہوں، استاد ہوں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی دشواری ہو رہی ہے اردو سیل جو ہر ضلع میں، خاص طور پہ اگر بھوجپور کی بات کریں تو اس طریقے سے نوٹیفیکیشن نکلنا چاہیے، سمے پہ میٹنگ رکھی جانی چاہیے کہ اگر آپ فلاں جگہ سے، فلاں بلاک سے کسی طرح کی دشواری پیش آتی ہے تو ان معاملوں کا نپٹارہ، ایسی چیزوں کا نپٹارہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کیا اس کا روڈ میپ تیار کیا جا سکتا ہے، بچوں کو ہم بہتر طریقے سے اردو زبان کیسے سکھا سکتے ہیں، اور جو بھی معلم ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو شکشک ہیں، ان کو اردو زبان سکھانے، پڑھانے، بولنے میں کون کون سی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، ان کے لیے کوئی لرننگ میٹیریل وغیرہ، TLM وغیرہ اس طریقے کوئی چیزیں مہیا کی گئی ہے یا نہیں، یہ تمام تر چیزیں دیکھنی ضروری ہے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے اردو ڈائریکٹریٹ حکومت بہار کی جانب سے کہ اساتذہ کرام یعنی ٹیچرز کو بھی اس طریقے سے ٹریننگ دی جائے، اس طریقے کی ان کو ہنر پیدا کی جائے کہ وہ بچوں کے درمیان اپنے نصاب کو بہترین طریقے سے رکھ سکیں، یہ ان میں خوبی پیدا کی جانی چاہیے۔ چونکہ ایک روزہ سیمینار یا پھر مشاعرے سے اردو کی ترقی ہرگز ممکن
نہیں ہو سکتی ہے، صرف کھانا پورتی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں ہم اور آنے والی جتنی بھی تنظیمیں یہاں رواں دواں ہیں بہار میں، وہ کم از کم ایک مہینے میں ایسی کوئی میٹنگ رکھیں، اور میٹنگ میں جو بھی دشواریاں پیش آتی ہیں بلاک لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ان تمام ضلع سطحی اعتبار سے ان تمام مسائل کو دیکھیں اور اس کو نپٹارہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں دیگر ٹاپک پہ بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں گے، اور ہم نے ان تمام چیزوں پہ اپنے فیس بک کے ذریعے سے بھی آپ کے درمیان روبرو رہتے ہیں، لائیو رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ تمام مدعوں پہ اپنی بات مخرتا کے ساتھ بڑی ہی اچھی طریقے سے آپ کے درمیان رکھیں۔ تو آپ اس لائیو سیشن بالخصوص اردو زبان و ادب کی ترقی اور موجودہ دور کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اور آئیے، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آخر میں مولانا الطاف حسین حالی کی ایک نظم جو بڑا ہی بے حد اور دلکش ہے، کہنا بڑوں کا مانو، سماعت کریں۔ اس کے بعد ہم آپ کے درمیان سے لائیو سیشن اختتام پذیر ہوں گے، الوداع ہوں گے، اور آنے والے وقت میں اسی طریقے سے آپ کا پیار بنا رہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی فیس بک پہ ہمیں فالو کریں گے، تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور دیگر ٹاپک پہ بھی ہم آپ کے درمیان یوں ہی آتے رہیں۔ چلیے، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، حکم ان کا ماننے میں، حکم ان کا ماننے میں برکت بڑی ہے جانو، حکم ان کا ماننے میں برکت بڑی ہے جانو، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو۔ اور شعر سماعت کریں کہ ماں باپ اور استاد، ماں باپ اور استاد سب ہیں تمہارے رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں تمہارے رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے رحمت، کڑوی نصیحتوں کا، کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو۔ اور
آخری بند سماعت کریں کہ ماں باپ کا عزیزوں، ماں باپ کا عزیزوں، مانا نہ جس نے کہنا، ماں باپ کا عزیزوں، مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ، ذلت کا اس کو سہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ، ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، اے بھولے بھالے بچوں۔ بہت بہت شکریہ سماعت کرنے کے لیے آپ سبھی کا، اور آپ نے بہترین طریقے سے اس چند اشعار کو آپ نے سماعت کیا۔ اس بہترین نظم جو آپ کے درمیان ہے، کہنا بڑوں کا مانو، ایک استاد کی کیا خواہش ہوتی ہے، ایک ماں باپ کی کیا عظمت و رفعت ہے، اس شعر کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا، اور میری زبانی آپ اس نظم کو سن رہے تھے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر کے گھنٹی والی بٹن کو دبا کے آل سلیکٹ کر لیجئے گا، اور فیس بک پہ ہمیں آپ فالو کریے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے سیشن میں اگلے دن۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، شب بخیر۔